अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान, खसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान एम्बेसडर आसिफ दुरानी ने कल एक इंटरव्यू दिया अफ़गानिस्तान के एक मीडिया आउटलेट को, तोलो न्यूज़ को। वो इंटरव्यू जो है आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशनशिप। और उस इंटरव्यू में उन्होंने दो बड़ी अहम बातें की, उस पर बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, और जिससे अंदाज़ा भी होता है कि पाकिस्तान में किस हद तक का फ्रस्ट्रेशन है अफ़गान तालिबान को लेकर के, और जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आसिफ दुरानी ने अपने इंटरव्यू में एक दफ़ा फिर इस इल्ज़ाम को दोहराया और ये कहा कि जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में जो अमन है वो पाकिस्तान के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है। अब उसकी तशरीह किस तरह की जा सकती है कि दो के अदरवाइज पाकिस्तान हो, दुनिया हो, खित्ते के दूसरे ममालिक हों, कई सालों से, कई दहाइयों से आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में देर पा अमन के ख्वाह हैं। और पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता 40-45 साल से जो बदअमनी, जो खाना जंगी रही, उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी मुल्क को हुआ है तो वो पाकिस्तान को हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा से ये कोशिश करता रहा, या हमेशा से उसका ये मौक़िफ़ रहा कि अफ़गानिस्तान में जो देरपा अमन है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की मईशत के लिए नागुज़ीर है। लेकिन अब एम्बेसडर आसिफ दुरानी ने यह कहा है कि अफगानिस्तान में जो अमन है पाकिस्तान के लिए वो एक भयानक ख्वाब के तौर पर सामने आया है। और वो क्यों उन्होंने कहा है, क्योंकि अफगान तालिबान अगस्त 2021 में जब दोबारा इक़्तिदार में आए, उसके बाद यकीनी तौर पर ओवरऑल अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन देखें अफगानिस्तान के अंदर वो इम्प्रूव हुई है। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो उनकी मईशत है, उससे कते नज़र जो सिक्योरिटी के हालात हैं, दो के दाइश की तरफ से कुछ जो हमले इस तरह के होते रहे, बट बाय एंड लार्ज अफगानिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि वहां पर अमन आया है। लेकिन उन्होंने ये बयान क्यों दिया, उस बयान देने का जो आप उसे कह सकते हैं कि उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का शायद ख्याल था कि अफगानिस्तान के अंदर अगर देर पा अमन होगा तो उसका लामहला तौर पर पाकिस्तान के ऊपर मस्बत असर पड़ेगा। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो दहशत गर्दी है, उसमें कमी वाक़ होगी। जो मुख्तलिफ पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्द ग्रोह अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, उनका कला कमा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही जो उन्होंने कहा कि भयानक ख्वाब कैसे साबित हुआ कि पाकिस्तान ने तो सोचा नहीं था कि अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इजाफा होगा। जो खुदकुश हमले हैं उसमें 500% इजाफा होगा। और इन 2 सालों में हमने देखा है कि कोई 3000 के करीब पाकिस्तानी शहरी भी हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, उन्होंने इन दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानें गंवाई हैं। और ये ऐसे मौके पर हुआ है और उस सिचुएशन में हुआ है जब पाकिस्तान की जो तवक्कुआत थी बिल्कुल उसके बरक्स थी। तो आसिफ दुरानी साहब की तरफ से ये बयान जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान अब कितना नाराज़ है अफ़गान तालिबान की हुकूमत से। इसी इंटरव्यू में आसिफ दुरानी साहब ने एक और बात भी की कि पाकिस्तान ने जब मुसलसल अफ़गान तालिबान से ये मुतालबा किया कि वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाकई जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो ये दावा करती है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देते, तो पाकिस्तान ने उनसे ये मुतालबा किया कि जो अफ़गान तालिबान के अमीर हैं वो क्यों नहीं एक फतवा जारी करते, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते जिसमें वो TTP को पाकिस्तान के ऊपर हमले करने से बाज रखें। क्योंकि ये बात आप मत भूलें कि जो TTP है उसने बैत कर रखी है जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर कह लें या उनके अमीर कह लें, हैबतुल्लाह अख़ुनज़ादा के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जिस नज़रिए पे, जिस फ़लसफ़े पर वो यकीन रखते हैं,
تو جب امیر آپ کو کوئی بھی حکم دیتا ہے یا کوئی فتویٰ آپ کو اس حوالے سے جاری کرتا ہے تو اس پر عمل درآمد کرنا تمام وہ گروہ افغان طالبان سے ہٹ کر جنہوں نے افغان طالبان کے امیر کے اوپر بیعت کر رکھی ہے، ان کا ماننا جو ہے ان پر ہر لحاظ سے فرض ہے۔ تو پاکستان افغان طالبان کی سنسیریٹی کو جاننے کے لیے یہ کہتا رہا کہ آپ افغان طالبان امیر کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس حوالے سے ایک فتویٰ جاری کریں۔ تو کچھ ماہ پہلے پاکستانی حکام کو یہ بتایا گیا کہ اس حوالے سے ایک جو انٹرنل ایگزیکٹو آرڈر ہے افغان طالبان کے جو امیر ہیں جو قندھار میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی طرح کی جو کارروائی ہے وہ غیر اسلامی ہے اور وہ جہاد کے زمرے میں نہیں آتے۔ ہاں، اس کے بارے میں دو کے ڈسپیوٹ رہا ہے، کیونکہ جو ایگزیکٹو آرڈر کہہ لیں یا جو فتویٰ ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے یا وہ جاری ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی جو افغان شہری ہے وہ افغانستان سے باہر جا کر کوئی بھی اگر کارروائی کرتا ہے خاص کر کے پاکستان کے خلاف تو اسے جہاد تصور نہیں کیا جائے گا اور وہ غیر اسلامی ہوگا۔ یعنی کہ انہوں نے تنبیہ کی ایسے افغان شہریوں کو کہ وہ پاکستان میں جا کر اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات خاص کر کے افغان طالبان کے آنے کے بعد ہوئے ہیں، اس میں کم از کم جو 28 خود کش حملے ہوئے ہیں، اس میں 14 میں پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ افغان نیشنل جو ہیں وہ انوالو تھے۔ پھر اسی طرح سے مختلف انکاؤنٹرز میں جو پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے کچھ 64 کے قریب جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا تھا، اور وہ جو 64 جو دہشت گرد ہیں ان کا تعلق بھی افغان جو نیشنل ہے یا افغان، ان کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ پھر یہ بات بھی پاکستان کے نالج میں آئی کہ ٹی ٹی پی بظاہر تو اس میں پاکستانی شہری یا پاکستانی نیشنلز ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغان طالبان کے جو فٹ سولجرز ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کر رہے ہیں یا باقاعدہ طور پر وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے ہیں۔ تو پاکستان نے اس حوالے سے بھی افغان طالبان سے یہ معاملہ اٹھایا تھا، اور افغان طالبان نے اور افغان طالبان کے امیر نے اس حوالے سے فتویٰ جاری کیا تھا۔ اور آصف درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جو افغان طالبان کے امیر ہیں انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا اور اس کے باوجود جو ٹی ٹی پی ہے اس فتوے کو نہیں مان رہی، اس کی حکم عدولی کر رہی ہے، تو جو سسٹم افغان طالبان نے وہاں پر رائج کر رکھا ہے، تو آصف درانی صاحب کا یہ ماننا ہے تو پھر تو جو افغان طالبان ہے یا ان کی جو حکومت ہے ان کو چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کو سزا دیں، اور اگر ان کو سزا نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان اور جو ٹی ٹی پی ہے ان کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ جو آصف درانی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اس سے پہلے جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ اب پاکستان شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو ڈپلومیسی میں کبھی بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ ایک سمجھ لیں کہ اینڈ ہو گیا ہے، لیکن ایٹ دس سٹیج لگتا یہ ہے کہ پاکستان کافی حد تک مایوس ہے افغان طالبان سے، اور وہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ پاکستان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اب یہ بات بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان افغان طالبان کے اوپر یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کرتے ہیں، تو دوسری طرف افغان جو طالبان ہے یا جو افغان طالبان سے جڑا وہاں پہ جو میڈیا ہے انہوں نے یہ نیریٹو بھی چلانا شروع کر دیا ہے کہ جو داعش خراسان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ داعش خراسان جو ہے افغان طالبان خود کہتے ہیں کہ ان کے نمبر 1 اینیمی ہے، تو وہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے اور اس نیریٹو کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ داعش خراسان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ داعش خراسان کہیں نہ کہیں پاکستان کی پراکسی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ داعش خراسان نے کئی بڑے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں پاکستان میں جو ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ چل رہا ہے۔ افغان طالبان اپنے اوپر سے دباؤ ہٹانے کے لیے اب انہوں نے ایک نیا نیریٹو وہ تشکیل دینا شروع کیا تھرو دیئر جو ریلیٹڈ یا کنیکٹڈ میڈیا ہے، جس میں وہ یہ جو موقف ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ داعش کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، تو جس سے
اگین ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بہت تیزی کے ساتھ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اب اس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے نو بڈی نوز، کیونکہ جو پاکستان کے سفارتی حلقے ہیں وہ بھی کافی حد تک پریشان ہیں، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان، اس میں وہ تمام ممالک جو پاکستان کے کرٹکس رہے ہیں، جو پاکستان کے اوپر ماضی میں کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں کہ ہم کیسے افغان طالبان کو ایز اے پراکسی استعمال کرتے رہے ہیں یا ان کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، اور آج انہی کے ساتھ ہماری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑائی ہو رہی ہے، انہی کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں. تو یقینی طور پر ان تمام فورسز کے لیے وہ ایز اے اسپیکٹیٹر کے طور پر اس ساری سچویشن کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جب افغان طالبان اگست 2021 میں اقتدار میں آئے تھے، ہمارے ہاں لوگوں نے خوشیاں بھی منائی تھیں. جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک لحاظ سے اس کو کہا تھا کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی اسٹریٹجک وکٹری ہے، یہ ونڈیکیشن ہے پاکستان کے اس موقف کی کہ آخر سالہ سال سے افغان طالبان کے خلاف پاکستان نے کیوں کارروائی نہیں کی تھی، کیونکہ پاکستان کو یہ پتا تھا کہ ایک دن امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہیں افغانستان سے نکل جائیں گے اور اس کے بعد افغان طالبان ہی دوبارہ اقتدار میں واپس آئیں گے. تو آخر ہم کیوں ایک ایسے گروہ کے ساتھ، ایک ایسے گروپ کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں جو مستقبل میں افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آ سکتا ہے. لیکن اس وقت بھی جو لوگ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، جو افغانستان کی تاریخ سے واقف ہیں، جو افغانستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے واقف ہیں، وہ یہ وارن کر رہے تھے پاکستان کو کہ یہ جو آپ کی خوشی ہے یہ صرف چند دنوں کی ہے، کیونکہ تاریخی طور پر افغان طالبان ہوں یا کوئی اور ہو، یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص گروہ پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرے گا تو شاید آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اور جو چیزیں اب ایوالو ہوئی ہیں، جس طرح کے فیصلے پاکستان اب کر رہا ہے اور جو بیان بازی دونوں اطراف سے ہو رہی ہے، تو یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا موقف جو کرٹکس تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے. تو یقینی طور پر ایک ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو یہ آئیڈیا پروموٹ کرتے رہے، جن کا خیال تھا کہ افغان طالبان کا آنا دوبارہ اقتدار میں ہمارے لیے بہتر ہوگا، ان کا اگر احتساب نہیں ہو سکتا، احتساب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آبویسلی یو نو دیٹ کہ وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ ہمارے جرنیل ہی ہیں جو افغانستان کی پالیسی بناتے ہیں، بٹ کم از کم ان سے سوال تو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے آخر کیا سوچ کر کے افغانستان کی پالیسی ترتیب دی تھی، کیا آپ نے اس کی جو نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں اس کا کیا اندازہ لگایا تھا. بٹ آئی تھنک دس از پاکستان. یوزلی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو غلط فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو ہم احتساب تو دور کی بات، کم از کم ان سے سوال تو کریں. لیکن اس فورم کے اوپر ہم ایٹ لیسٹ ضرور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کم از کم ان جرنیلوں سے یا جنہوں نے اس ساری پالیسی کو کنسیو کیا تھا، جن کا خیال تھا کہ افغان طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنا ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ اچھائی تھی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ افغان طالبان تو اب حامد کارزائی یا اشرف غنی کی جو حکومتیں تھیں اس سے بھی زیادہ ہاسٹائل ہیں. وہ کم از کم ان کے اوپر جب آپ کو دباؤ ڈالتے تھے تو کچھ نہ کچھ وہ تو کارروائی کرتے تھے ٹی ٹی پی کے خلاف. لیکن جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے وہ تو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، وہ تو کمپلیٹلی انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی افغان جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے وہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ ہمیں اس میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں. تو لیٹ سی چیزیں جو ہیں بڑی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہیں، اور اس کی اینڈ گیم کیا ہوگی نو بڈی نوز. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.